Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम तारिक चौहान साहब का इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में और उनसे एक पर्टिकुलर मौजू पर बातचीत करते हैं। आए मोहतरम तारिक चौहान साहब, वेलकम। मोहतरम तारिक चौहान साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि जहाँ तक हमारी जानकारी में है तो शायद 4 या 5 बुनियादी रुकन या फ़राइज़ बताए जाते हैं मज़हब इस्लाम में, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात और तौहीद शायद। तो ज़कात का जहाँ तक मसला है तो मज़हब इस्लाम में या शरीयत ने 2.5% मुकर्रर कर रखी है, यानी कि अगर 100 रुपए की इनकम है किसी के तो उस पर 2.5 रुपए अदा करने होते हैं। तो क्या ये शरई हैसियत किसी भी वजह से मज़हब इस्लाम में चेंजेबल है, इसको चेंज किया जा सकता है या इसकी शरई हैसियत क्या है, बताएं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल बात यह है कि जो इस्लाम का सारा निज़ाम है, इकनॉमिक सिस्टम है, उसकी बुनियाद ही इस असूल पर है कि बादशाहत और मालकियत सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है। यानी जो कुछ भी ज़मीन व आसमान और उसके दरमियान है वो सब अल्लाह ताला की ही मलकियत है। जैसे कि फरमाया कि तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मा बैनहुमा, यानी वो बरकत वाला खुदा है जिसके कब्ज़ा में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, और उसी तरह जो कुछ भी उनके दरमियान है वो भी अल्लाह ताला की कब्ज़ा में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस दौलत में से खर्च करो जिसमें उसने तुम्हें अपना नायब बनाया है। बस तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह कि जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक अपने माल में से खर्च नहीं किया, क्योंकि माल अल्लाह ताला का है, उसने आपको दिया है आर्जी तौर पर और उसने बताया है कि उसको कैसे कैसे खर्च करना है। तो जिसने दिया है उसका हक है कि वो आपसे फिर पूछे कि जिसके लिए आपको माल दिया था आपने उस तरीके से खर्च किया या नहीं। और जिसने नहीं खर्च किया उसके मुतालिक फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग जमा रखते हैं सोना और चांदी को और खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, उनको एक दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दे। सूरह तौबा मजीद के शुरू में ही मुत्तकीन की 3 निशानियां अल्लाह ताला ने बता दी। फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और मुत्तक़ियों को हदायत देने वाली है। और मुत्तक़ी लोग कौन हैं उसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हम उन्हें रिस्क देते हैं उसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क में से खर्च करना ये भी मुत्तकी होने की एक निशानी है। कोई शख्स समझ सकता है कि मैं बादशाह बन गया हूँ तो ये मेरी अपनी ताकत से है, तो इसके मुतल्लिक भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला यही फरमाता है कि हुकूमत और बादशाहत भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, किसी का ज़ाती हक नहीं है, ये अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। और जो चीज़ अल्लाह ताला अता फरमाता है उसके मुतल्लिक वो पूछने का हक भी रखता है। जैसा कि फरमाया कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशाअ, कि जो अल्लाह ताला जो है वो मालिकुल मुल्क है, बादशाह है, तमाम मुल्कों का बादशाह, और वो जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है, जिसको चाहता है उससे बादशाहत छीन लेता है। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों पे, अवाम पे भी एक जिम्मेदारी डाली है कि आप जिसको अपना सरदार बनाएं उसको ये सोचकर बनाएं कि क्या ये इस जिम्मेदारी के लिए अहल है कि नहीं, और फिर वो जो बन जाए उसके मुतालिक अल्लाह ताला उसको हुक्म देता है कि तहकमु बिल अदल, यानी इंसानों में इंसाफ के साथ हुकूमत करो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया तहकमु बिश्शरिया कि शरीयत के मुताबिक, बल्कि इंसाफ के जो बुनियादी असूल हैं जिनको हर इंसान मानता है, उसका मज़हब कोई भी हो, उन असूलों के तहत हुकूमत करनी चाहिए हाकिम को। और
نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ عوام سے بھی پوچھے گا جنہوں نے ایک نااہل کو بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس حاکم سے بھی پوچھے گا جو حکومت ملنے کے بعد اس نے اگر انصاف سے کام نہ لیا، کیونکہ حکومت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، اور پوچھنے کا حق بھی وہی رکھتا ہے۔ ہم کا جو اکنامک سسٹم ہے نا، اس کی بنیاد دو اصولوں پر ہے، جس سے کہ ایک منصفانہ نظام قائم ہو سکتا ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس کو خرچ کرو اپنی مرضی سے، دلی خوشی کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ۔ اور یہ صدقات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ دینے چاہیے۔ صدقات سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، انسان کی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، انسان کے دکھ دور ہوتے ہیں، اور وہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ دفع ہو جاتی ہیں صدقات دینے سے۔ میں ہر طرح کی خدمت ہے، جیسے کہ فرمایا کہ راستے میں سے ایک جھاڑی یا پتھر کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ثواب کی خاطر یہ بھی صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بھائی، آپ بہت اچھی تمہید باندھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے خیالات کا بیان کر رہے ہیں اس میں بعض جگہ کوئی کوشچنس پیدا ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کی 4-5 آڈیوز کے بعد آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں؟ مزید عادلانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بنایا کہ سب انسانوں کی یہ جو رضاکارانہ صدقات ہیں، اس سے لوگوں کی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ لوگوں کے تمام مسائل حل ہو چکے، اور اس کے لیے سب سے پہلی بات جو حکومت کو آپ نے ٹیکس دینا ہے اس میں زکوٰۃ کا حکم ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 2.5% ہے۔ میں تھوڑا سا بیان کر دوں صرف اس کی تمہید کہ لوگوں کو پتہ چل جائے زکوٰۃ کے متعلق، اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو اس سے پھر ایک لوگوں کے ذہن میں ایک بیک گراؤنڈ آ جائے گی، تو پھر آپ بالکل آپ سوال پوچھیں تو میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ جو زکوٰۃ ہے یہ اصل میں ایک قسم کا ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو ہم نے دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ گورنمنٹ کے ذمہ بہت سارے فلاحی کام ہوتے ہیں، اس نے مال کی تقسیم کرنی ہوتی ہیں، جو غریب غربا مساکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جن کے اپنی انکم نہیں، ان کو انہوں نے گورنمنٹ کی چونکہ وہ ذمہ داری ہے، اس لیے گورنمنٹ کے پاس پیسے جمع ہوں گے تو وہ ان کی تقسیم کر سکے گی۔ اس لیے یہ زکوٰۃ بنائی گئی کہ 2.5% کا اس میں ہر شخص دے جو صاحب نصاب ہے، جیسا کہ نصاب مقرر کیا گیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ نصاب ہے، اور اس سے اوپر جو رقم ہے اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مسلم ہیں، ظاہر ہے کہ غیر مسلم جو رہتے ہیں ایک مسلمان حکومت میں، ان کی بھی تمام جو ضروریات ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے پوری کرنی ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ کا رقم نہیں کہی گئی بلکہ ان کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا۔ اور بعض لوگ جزیہ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی یہ مسلمان غیر مسلم کے اوپر زیادتی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، مسلمانوں کے اوپر بھی ٹیکس ہے اور غیر مسلموں کے اوپر بھی ٹیکس ہے، صرف اس کو جزیہ کا نام دیا گیا ہے، اور وہ معمولی رقم ہوتی تھی، اتنی زیادہ رقم نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے پتہ کیا ہے کہ اس کے متعلق 6 درہم سے 24 درہم سالانہ جزیہ ادا کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، جبکہ ایک سالانہ رقم، اور اس کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک سپاہی کی تنخواہ 300 درہم ہوتی تھی سال کی، اور ایک جو آفیسر تھا اس کو 7,000 درہم سالانہ دی جاتی تھی۔ تو 24 درہم اور 6 درہم اور 24 درہم یہ تو اتنی زیادہ رقم نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جیسے زکوٰۃ جنہوں نے نہیں دی ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، تو وہ یہ لڑائی اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ حکومت میں رہنے کے باوجود ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہتے تھے، ورنہ تو اسلام تو صاف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا تھا
بلکہ مسلمان تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو حکومت اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. میں سویڈن میں رہتا ہوں، یہاں پہ اگر آپ ٹیکس نہ دیں تو آپ کے اوپر یہ قابل دستاندازی پولیس جرم ہے، آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے جو خرچ ہیں وہ چل ہی نہیں سکتے بغیر ٹیکس کے. چاہتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور جو ٹیکس ہے وہ ہے خمس اسلام میں، یعنی 5واں حصہ. مثلاً اگر کوئی کسی کی مائن ہے، کان ہے جس میں سے نکلتی دھاتیں نکلتی ہیں، تو اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ اس کا 20واں حصہ یعنی اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اس کا گورنمنٹ کو جائے گا. جو بھی اس میں سے نکالا جائے گا، اس میں سے جو بھی انکم ہوگی اس کا 20% گورنمنٹ کو جائے گا. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے مال کو ایک ہی ہاتھ پر جمع ہونے سے روکا جاتا ہے. صدقہ ہے یہ تو توئی صدقہ جسے کہتے ہیں، رضاکارانہ طور پر آپ غریبوں مسکینوں کے اوپر، اپنے اقربا کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنے پڑوسیوں کے اوپر یہ خرچ کر سکتے ہیں، یا آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہے. اور اس طریقے سے بھی اسلام کے قانون کے مطابق دولت کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے سے روکا جاتا ہے. کی تقسیم ہے اس میں بھی، اس کا بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام اقربا کا حق مقرر کیا گیا ہے، تاکہ ایک ہی شخص کو وہ جائیداد نہ مل جائے، ایک ہی کے پاس نہ وہ جمع ہو جائے، بلکہ اس کو مختلف ہاتھوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو یہ وہ طریق ہیں جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کہ مقصد اس کا یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں دولت کھڑی نہ ہو، نہ رک جائے، بلکہ اس کو تقسیم کیا جائے، دولت ہر وقت سرکل میں رہے اور لوگوں کے کام آتی رہے. اور اگر کوئی شخص وہ اس کو جمع کرتا ہے تو وہ گورنمنٹ کو اس میں سے متواتر ٹیکس دیتا رہے. یعنی ہر سال اگر آپ کی جو رقم جمع ہے جس میں سے آپ نے اس کو خرچ نہیں کیا اور وہ پڑی ہوئی بینک میں، اس میں سے آپ نے سال بہ سال گورنمنٹ کو 2.5% اس میں سے دیتے رہنا ہے. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو حق ہے کہ انکم ٹیکس جو بھی لگائے، جو جیسے بھی ان کے پروگرام ہے، تو وہ بھی بالکل اس کی گورنمنٹ کو، حکومت کو اس کی اجازت ہے. اب یہاں سویڈن میں رہتا ہوں تو یہاں پہ کم از کم ٹیکس جو ہے 30% ہے، 30%، اور زیادہ سے زیادہ 70% بھی ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کتنی انکم ہے. اور اس ٹیکس سے دیکھیں کتنی سہولتیں ہیں. اگر آپ کے بیوی کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو تمام سہولت آپ کو ہاسپٹل میں دی جاتی ہے، بچے کو پھر وظیفہ دیا جاتا ہے، اور آپ کی ایجوکیشن فری ہے، آپ کی میڈیکل فری ہے. اور پھر اگر آپ کی انکم ختم ہو جائے، ان امپلائڈ ہو جائے، تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے تمام بنیادی اخراجات کی ذمہ داری ہے. تو یہ رقم اگر گورنمنٹ لوگوں سے نہ ٹیکس کے طور پر وصول کرے تو اس طرح کے فلاحی کام ہو ہی نہیں سکتے. محترم طارق چوہان صاحب، بہت چھوٹے چھوٹے میں سوال کروں گا، کچھ سیکنڈز کے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ سیکنڈز کے ہی آپ جواب دے دیجیے گا. شکریہ. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالیں، یعنی کہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ ایک نوالا اگر ان کے منہ میں رکھ دیتے ہیں تو وہ صدقہ ہے. تو جب صدقہ اتنی آسان چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے تو پھر بکرے وغیرہ کو کاٹنے کی کیا ضرورت ہے سر؟ کہ بکرے کو کاٹیں، اس کا گوشت تقسیم کریں اور اس کو کہیں کہ ہم نے صدقہ دے دیا. تو یہ صدقہ بہتر اگر ہو سکتا ہے کہ بیوی کے منہ میں نوالا دیا، جس سے پیار محبت بھی بڑھے گا، تو پھر بکرا کاٹنے کی یا اس صدقے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں ان شارٹسٹ. شکریہ. جی محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے شروع میں ہی فرمایا کہ حکومت اور بادشاہت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیا. پھر سوال یہ ہے کہ جو ظالم اور جابر لوگ حکومت حاصل کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھی، مثلاً ہم ماضی میں ہلاکو خان، چنگیز خان کی مثال دے سکتے ہیں. اس دور میں بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹیکس سے حکومت حاصل کر لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ ان کے مقدر میں ہوتا ہے؟ جس طرح مشرف کہا جاتا، مشرف صاحب فرماتے تھے کہ لوگ تو زمین پر ان کو حکمران بنایا جاتا ہے، مجھے تو خدا نے جب میں طیارے میں اڑ رہا تھا، پرواز کر رہا تھا، تو آسمان پر حکمرانی میری قسمت پہ لکھ دی تھی. اس چیزوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی
امیر فیصل صاحب، آپ نے کہا کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو لیکن قربانی کا فلسفہ بالکل اور ہے. اب اگر میں وہ آپ کو بیان کروں گا تو جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. قربانی کے متعلق وہ حضرت ابراہیم کی وہ جو قربانی تھی اس کے متعلق، اور پھر قربانی کے گوشت کے متعلق یہ اتنی تفصیل سے باتیں بیان کرنے والی ہیں. بہرحال میں مختصر یہ کہہ دیتا ہوں کہ صدقات کا مختلف طریقے کے صدقات ہیں. تو صدقہ معمولی سی بھی بات کی بھی صدقہ ہے، اور بڑی بات بھی ایک صدقہ ہو سکتی ہے. لیکن جو قربانی ہے یہ ایک خاص ایک واقعے کی یاد میں، اور اس کی پھر بہت ساری اور باتیں ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تفصیل چاہیے. تو وہ صدقات جو انسان پتھر ہٹانا صدقہ ہے، اور اپنی مال خدا کی راہ میں دے دینا صدقہ ہے، تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن یہ صدقات میں ہی آتے ہیں. خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر آدمی ہر شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق کرتا ہے. صاحبہ آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ جو اس طرح کر لیتے ہیں، زبردستی قبضہ کر لیتے ہیں، تو دیکھیں وہ زبردستی قبضہ کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال دیا جاتا ہے لیکن وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں خرچ کرتے. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہیں، ان کو وہ منتخب کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں. تو خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پوچھنا ہے. عوام نے اگر اپنا دیانتداری سے کسی کو اہل سمجھ کر ووٹ دیا ہے تو وہ بری ذمہ ہے. اگر وہ شخص جس کو ووٹ دے کر بنایا گیا ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا. تو یہ کام جو ہیں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، غلط کام ہر وقت، لیکن خدا تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق صحیح یا فیصلہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے اس کو چنے، لیکن اس کا جواب دے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ضرور ہوگا. محترم طارق چوہان صاحب، بہت چھوٹے چھوٹے میں سوال کروں گا کچھ سیکنڈز کے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ سیکنڈز کے ہی آپ جواب دے دیجیے گا. شکریہ. پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالیں، یعنی کہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ جی صاحبہ آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ جو اس طرح. جی محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ بات بہت خوبصورت لگتی ہے کہ اچھے ایماندار اور منصف مزاج لوگوں کو چنا کرو، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو کہاں لوگوں کو چننے کا حق ہوتا ہے. بڑے بڑے مافیاز ہوتے ہیں جو پس پشت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ چیزوں کو بیان ہونا ان کا اور چیز ہے، اور ان کے اوپر پریکٹیکلی عمل پیرا کس طرح ہوا جائے یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ اور مشکل عمل ہوتا ہے. حکومت کو یہ کہا گیا کہ وہ جو مال جمع ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، قرابت والوں کے لیے، یتامى اور مساکین کے لیے، اور ان مسافروں کے لیے جو علوم پھیلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے. لیکن جو حکومت مثلا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے مال اکٹھا کرتی ہے وہ تو پھر خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہے. محترم بس میرا ایک آخری سوال لے لیجیے، اس کے بعد مغل میم ہی بات کریں گی. کہ جیسے میں نے سنا ہے سعودی عرب مکہ یا مدینے میں جس جگہ پہ بھی ہوگا جنت البقیع کوئی چیز ہے، قبرستان ہے وہ، تو جیسے وہاں سے شاید 1400 سال پہلے ہی وہ چیز جگہ قائم ہو گئی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، تو کیا اس میں ایسا کچھ بتایا گیا تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی اپنا جنازے کو دفناتے ہیں تو اس میں کوئی زیادہ آپ کی زیادہ خصوصیات ہے؟ اور کیا اس طرح کا کوئی چندہ نظام بنایا گیا تھا کہ جنت البقیع یا اس جیسی کوئی اور زیادہ اچھی جگہ بتائی گئی ہوگی دفنانے کے لیے، اس میں دفنانے کے لیے کچھ چندہ یا ڈونیشنز وغیرہ دیں، ایسا کوئی نظام مذہب اسلام نے، یا یہ کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا یا نہیں؟ دس از مائی لاسٹ کوشچن. اجالا صاحبہ، اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو شروع سے ہی بتا دیا، پہلی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے خُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب جو نہیں متقی بننا چاہتا تو ظاہر وہ اس سے ہدایت میں نہیں پا سکتا. اب وہ جو متقی نہیں ہے وہ قرآن کی آیات پر کیوں عمل کرے گا؟ ظاہر نہیں کرے گا. تو وہ لوگ جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ متقین نہیں ہیں.
اور اس لیے وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کو ذاتی فائدہ حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت بادشاہ ہو یا صدر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو، تو یا پھر کسی دینی جماعت کا صدر ہو، سربراہ ہو، تو وہ اگر جو حکم ان کو دیا اس کے مطابق وہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دیں ہیں، اور انسانوں کو جو ان کے نیچے رہتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے کہ یا تو پھر صبر کرو اور انتظار کرو اور خدا سے دعا کرو، یا پھر وہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال جو ہے وہ فی الحال جو آپ نے بیان کیا اس کے بعد ریلیٹڈ لاسٹ سوال ہے، اس کا بھی آپ مختصر جواب دے دیجئے، پھر آپ کنٹینیو کیجئے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا اور جو ہمیں پتہ ہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جس علاقے کے عمرا سے لی جاتی تھی، حکم تھا کہ اسی علاقے کے غربا پر خرچ کی جائے۔ اور میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف تو آپ نے بیان کر دیے، اور کیا یہ جو ٹیکس ہے یہ اسلامی حکومتوں میں خلفائے راشدین کے زمانے میں شروع ہوا، یا وہ ٹیکس نہیں لیتے تھے؟ پھر وہ مملکت کے کاروبار کو کس طرح چلاتے تھے؟ کیا کوئی حکومتی جاگیریں اور اموال ہوتے تھے جن کے ذریعے اس قسم کے کام، سڑکیں بنوانا، سرائے بنوانا، کنویں کھدوانا اور باقی ڈاک تار کا نظام وغیرہ، وہ سب جو تھے ان کے لیے وہ اموال میرا نہیں خیال کہ وہ لوگوں سے اکٹھے کرتے تھے، اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ جنت البقیع کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبرستان بنایا تھا، اور اس میں تقریباً جیسے کہیں لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا کہ 10,000 کے قریب اس میں صحابہ تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی زمین جو ہے وہ انسان کو جنتی نہیں کر سکتی، اس کے اعمال، اس کا ایمان اور اس کے اعمال جنتی کرتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ اس طرح کی باتیں جو کی جاتی ہیں، اب جیسے رسالہ الوصیت میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ قائم کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں ایسے لوگ دفن ہوں گے جو اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کریں گے اور اپنا مال وقف کریں گے۔ جی اس کے متعلق جو مجھے علم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ تھی یہ ایک طرح کی ٹیکس تھی، یہ آپ کے جتنے بھی کیپٹل ٹیکس بھی تھا، مال اگر آپ نے جمع کیا ہے، سونا چاندی، زیورات اور مویشی، ان سب چیزوں کے پھر آپ کو 2.5% ٹیکس دینا پڑتا تھا جو صاحب نصاب ہوتے تھے۔ تو اس وقت میرے خیال خلفائے راشدین کے زمانے میں تو شاید یہی ٹیکس تھا اس وقت، اور اس کے بعد پھر مزید انکم ٹیکس لگائے گئے، تو مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے، میں نے وہ اسٹڈی نہیں کیا ان باتوں کو، لیکن بہرحال اگر لگائے بھی گئے تو حکومت کو حق ہے کہ وہ انکم ٹیکس لگائے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت نے کیا کیا کام کرنے ہیں رفاہ عامہ کے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 30 سے 70% تک بھی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس، اور پھر یہ کہ اگر آپ نے وہ ٹیکس دینے کے بعد اگر آپ نے کوئی رقم جمع کرائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ کو منافع مل رہا ہے بینک میں رکھنے سے تو اس کے اوپر بھی پھر 30% ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے جو مال ایک ہاتھ میں نہ جمع رہے بلکہ سرکل کرتا رہے، اور گورنمنٹ کا اس میں ہر وقت حق رہتا ہے، اس وجہ سے کہ گورنمنٹ نے تمام جو لوگ ہیں اس رعایا ہے وہ سب کا انہوں نے خیال کرنا ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو اس طرح مال کی تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر انکم ٹیکس لگایا گیا تو بالکل وہ اس حکومت کا یہ حق ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ طارق چوہان صاحب، آپ نے کہا کہ اشاعت کے لیے الہام ہوا تھا، اشاعت کا مطلب کیا؟ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ، یا یہ کہ تبلیغ آف اسلام؟ کیونکہ اگر تبلیغ آف اسلام ہے وہ تو 1400 سال سے جاری ہے سر، اور اگر پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ مطلب ہے تو ہو سکتا ہے اسی وقت یا اس کے آس پاس ہی یہ چیزیں پرنٹنگ پریس شروع ہوئی ہوں۔ تو اشاعت کا بتا دیجیے، واٹ از دا میننگ آف اشاعت؟ جی اس کے بعد میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق تلقین ہے اور قرآنی آیات اور احادیث ہیں، تو یہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی سخت ہیں
کہ جیسے کہ کہا گیا کہ جو خدا کے دیے ہوئے میں سے نہیں خرچ کرے گا اس کو ایک دردناک عذاب دیا جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت سے لوگوں نے جو نفس پرست تھے انہوں نے بھی ان کو جان لیا. اشاعت سے مراد یہی ہے پبلشنگ، دین کی اشاعت یعنی دین کو عام کرنا، دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنا، اور وہ مختلف طریقے سے ہے اور صرف اس شہر یا اس گاؤں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں اس کو پھیلانے کا کام کرنا. جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی دور میں یہ والی ایمبیشنز تھیں کہ اس میں سے پھر ایسے لوگ بھی تیار کیے جائیں گے جو اپنی زندگیوں کو وقف کریں اور ان کو پھر مدد بھی ملے. لیکن اس کے سب بعد کیا ہوا وہ پھر ایک اور کہانی ہے، اس کے اوپر ہم دوبارہ آئیں گے پھر انشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت سارے لوگ جو نفس پرست تھے انہوں نے بہت پہلے سے یہ جان لیا کہ خدا کے نام پر اگر مال اکٹھا کیا جائے تو یہ بہت ہی نفع بخش کاروبار ہے اور اس طریقے سے ذاتی مال کو بڑھایا جا سکتا ہے. کیونکہ لوگوں کو تو کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے نام پر دو اور اپنا سب کچھ قربان کر دو اگر جنت پانا چاہتے ہو، لیکن ان سے لے کر پھر اپنے ذاتی جو انسان کے اپنی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس مال کو استعمال کیا جائے. پاک فی سبیل اللہ کے متعلق تلقین اور اس کی اہمیت کے متعلق جو قرآنی آیات اور احادیث ہیں اس سے سنانے سے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ پھر جنت کو پانے کے لالچ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے اپنے مال غلط ذرائع سے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. مثلا مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا کسی بھی مذہب کے ہوں، تو یہ ایسی بات نہیں کہ صرف مسلمانوں میں یہ چیز ہے، ہر مذہب میں خدا اور اس کے رسول یا اللہ تعالیٰ کی خاطر، دین کی خاطر قربانی کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے اور اس طرح مال اکٹھا کیا جاتا ہے. یہ کہ لوگوں نے غلط طریقے سے مال کمایا ہوتا ہے اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط طریقے سے مال کمایا ہے اور وہ اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ، یعنی مال آپ اپنے حلال مال میں سے اب جب آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اپنے مال کو آپ پاک کر لیتے ہیں، لیکن حرام مال میں سے خرچ کرنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. وہ انسان کی اپنی ایک سوچ ہے، لیکن لوگوں نے چونکہ اس پوائنٹ کو سمجھ لیا اس لیے انہوں نے اس بات کو استعمال کیا اور خود پیسے کمائے اور اب تک کما رہے ہیں. یہ جو ہے مال جمع کرنے کا طریق یہ صرف ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. بس سویڈن میں ہمارے ایک چرچ کی تنظیم ہے، بہت مشہور، بہت پرانی تنظیم. انہوں نے استادس مشون اس کا نام ہے، اور ان کے متعلق ایک سروے آیا تھا کہ اسٹاک ہولم میں جہاں پہ اتنے مہنگی وہ زمین ہے اور مہنگے مکان ہیں، وہاں پہ انہوں نے غریبوں کے لیے فلیٹس بنائے. اور جب کسی جرنلسٹ نے وہاں سے جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں جو اس تنظیم کے ڈائریکٹر کے رشتہ دار تھے، یعنی غریبوں کے لیے جو مکان بنائے تھے اس میں اپنے وہ رشتہ دار رہ رہے ہیں. دوسری تنظیموں کے اخراجات کے متعلق بھی یہاں پہ آتا ہے کہ مثلاً کسی تنظیم کے متعلق آیا کہ وہ پیسے جمع کرتی ہے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، لیکن ان کے اپنے 3 ڈائریکٹر ہیں جس کو 50,000 کرونر مہینے کی تنخواہ انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے. تو اگر فرض کریں مہینے میں 1.5 لاکھ اکٹھا ہوا ہے تو وہ کہیں گے جی اس میں تو ہمارے اپنے خرچے پورے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، ایک پیشہ ور اداکار خاتون تھی، اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں بھیک دیتے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر احسان نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر احسان کرتے ہیں ان سے بھیک لے کر، کیونکہ انہوں نے تو اتنے گندے گندے کام کیے ہوتے ہیں، گناہ کیے ہوتے ہیں، تو یہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے ہمیں وہی بھیک دیتے ہیں اور ہمارا ان پر احسان ہے کہ ہم ان کی بھیک لیتے ہیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یہ جو جماعت احمدیہ ہے یہ بھی بہت ذہین لوگوں نے بنائی. مرزا محمود صاحب نے، وہ بہت ذہین آدمی تھے، تو انہوں نے بھی یہ چیزوں کو سمجھ لیا کہ مال کو جمع کرنے کا سب سے بہتر طریق یہی ہے کہ خدا اور رسول اور مسیح کے نام پر لوگوں سے چندہ لیا جائے اور پھر اپنی مرضی سے اس کو استعمال کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے
سب سے پہلی جو حربہ استعمال کیا، انہوں نے اسلامی اصطلاحات جو تھی ان کا ناجائز استعمال شروع کر دیا۔ مثلاً یہ ضروری تھا کہ جو خلافتی گدی انہوں نے 1956 میں قائم کی تھی، جو مرزا خاندان کی خلافتی گدی تھی، موروثی گدی، اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو وہ واضح کرتے سب سے پہلے، اور اس طریقے سے کرتے کہ ان کی خلافت پہ کوئی اور قبضہ بھی نہ کر سکے۔ طریقہ اختیار کیا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو طریق تھا مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بنایا تھا کہ ایک انجمن جو قائم تھی جس کے 14 ممبر تھے، اگر وہ طریق ہم لیں تو پھر تو یہ طریق تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا بھی سکتی ہیں اور اس کو معذور بھی کر سکتی ہے انجمن، اور یہ مرزا محمود صاحب کو منظور نہیں تھا کہ وہ انجمن کو اس طرح کے اختیارات دیے جائیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے تو 2-4 لفنگے کھڑے ہو کر کہہ دیں گے جی کہ خلیفہ منتخب ہو گیا ہے، تو اس چیز کو وہ منع کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ مرزا خاندان میں ہی رہے۔ پر میں انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ باتیں کی کہ اگر ہم اس کو اس طریقہ سیکیور نہیں کریں گے اور مرزا خاندان کی خلافت نہیں چلے گی، تو ہو سکتا ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کے جو پہلے خلیفہ تھے ان کے بیٹے عبد الوہاب و عبد المنان آ کر اس پر قبضہ کر لیں۔ کہ اپنی 1956 کی تقریر میں کہا کہ مرزائی خلافتی گدی کو قیامت تک چلانے کے لیے پوپ کی طرز پر خلافت قائم کی جائے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے ریسرچ کر کے بتایا تھا کہ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ چند لوگ انتخاب کریں اور اعلان کر دیا جائے کہ خدا نے خلیفہ بنا دیا، یعنی لوگوں کو کہا جائے کہ یہ بنایا تو کمیٹی نے ہے، جو مرزا محمود صاحب کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے، لیکن اصل میں لوگ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ کون سا خلیفہ بنانا ہے، تو اس طریقے سے یہ خلیفہ خدا بنا دیتا ہے۔ مرزائی خلافتی گدی کو مزید بلند روحانی مقام دینے کے لیے انہوں نے صریح جھوٹا دعویٰ یہ کر دیا کہ یہ جو خلافت ہے مرزا خاندان کی، یہ آیت استخلاف کے مطابق ہے۔ حالانکہ آیت استخلاف میں تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صاف لکھا ہے کہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے میں 13واں خلیفہ ہوں۔ لیکن یہ تعلیم چونکہ ان کے حق میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس تعلیم کا انکار کر کے تو مرزائی خاندانی خلافت قائم کر دی اور اسی کو آیت استخلاف کو۔ پھر مرزائی خلیفہ کے تقدس کو مزید بڑھانے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو خلیفہ ہم نے بنایا ہے مرزائی کمیٹی نے، اس کی اطاعت کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، یعنی آپ اس کے متعلق اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اس کے متعلق آواز بلند ہی نہیں کر سکتے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ پھر مرزا محمود صاحب کی کمیٹی کے بنائے خلیفوں کو ہی آپ نے کہا کہ یہی مجددین ہے، حالانکہ حدیث مجددین کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے ہر صدی پر مبعوث کرنے کا، مجددین کو مبعوث کرنے کا فرمایا ہے، اور یہی بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ یہ سلسلہ مجددین ہی جو ہے وہ دائمی روحانی خلافت ہے، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں، اور آیت استخلاف میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے، لیکن مرزا خاندان کے خلیفے کہتے ہیں ہم مسیح کے خلیفے ہیں، وہ پھر جھوٹ بولتے ہو کہتے ہیں ہم آیت استخلاف کے مطابق ہیں۔ جی محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں بھی اسی طرح کا تاثر تھا کہ آپ بالکل آواز بلند نہیں کر سکتے، خلفاء سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے، کسی قسم کا ان کا محاسبہ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ خلفاء لیوش زندگیاں بسر کرتے تھے یا ان کی زندگیاں سادہ تھیں؟ اس کا بھی پلیز ذرا بریف جواب دے دیجیے گا۔ پھر اس مرزائی خاندانی گدی کو چلانے کے لیے قیامت تک انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے عقیدہ اجرائے نبوت کا بھی انکار کر دیا، جس کی بنیاد قرآن مجید پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو نبوت کا انعام بھی ملے گا، جو سب سے بڑا انعام ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ مرزائی خلیفہ کے ہوتے ہوئے نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ نبی کی ضرورت ہے۔ یہ میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ حضرت وہ جو خلفائے راشدین تھے وہ کتنی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے کہا وہ پہلے دن اپنے کندھے پہ
جو وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے وہ کپڑے ڈال کے تو وہ باہر نکلے، تو صحابہ نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی میں نے اپنی روٹی تو کمانی نا، میرے بیوی بچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، آپ کے خلیفہ کے طور پہ آپ کی جو ذمہ داری ہیں وہ آپ پوری نہیں کر سکیں گے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہمیں آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے میرا وظیفہ مقرر کرنا ہے تو میرا وظیفہ اتنا مقرر کر دیں جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس مزدور کی جتنی تنخواہ ہے اس میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اور پھر یہ کہ جب وہ بنے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرنا تم پر فرض ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی طرف سے الہام ہوتا تھا جس کی روشنی میں وہ کام کرتے تھے، مجھے الہام کا دعویٰ نہیں ہے، اس لیے جب تک تو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اور جب میں نہ چلوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ تو آج کے کون سا یہ مرزائی خلیفہ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا؟ یہ تو خدا اور رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کے متعلق کوئی انگلی بھی اٹھا سکے، کیونکہ اس کو تو پھر بائیکاٹ اور اخراج اور ظلم اور جس کا ہر وقت یہاں پہ ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر یہ کہ خلیفہ کی اصطلاح کو غلط طور پہ استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ پھر انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ کر دیا کہ جماعت مرزائیہ کو چندہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر تم اپنی جان مال وقت جو قربان کرو گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خلیفہ کے لیے یہ کام کریں۔ یعنی لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی تمام قرآنی آیات اور حدیث کا منشا یہ ہے کہ جماعت مرزائیہ پر سب مال قربان کر دیے جائیں۔ اکثر یہ جب تحریک کرتے ہیں نا مال اکٹھا کرنے کی، تو یہ بڑی یہ حدیث سناتے ہیں جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں تقریر کرنے کے لیے گئے اور وہاں پہ تقریر کی، تو اور بتایا کہ جیسے کہ بھی جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، تو عورتوں نے اپنے زیور اتار کے خدا کی راہ میں دینے شروع کر دیے۔ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح آج بھی عورتیں کریں اور ان کے لیے اپنے زیور اتار کر دے دیں جماعتی خلیفہ کے لیے، تاکہ یہ اپنے مال اکٹھے کریں پاناما لیگ میں اور اس میں اکاؤنٹ میں جمع کریں اپنے، کیونکہ لوگوں سے مال اکٹھا کر کے خدا کی خاطر اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے استعمال کرنا یہ تو خدا تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اور ان کا طریقہ مال اکٹھا کرنے کا یہ ہے کہ یہ ہر وقت اپنی تقریروں میں انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق قرآنی آیات اور حدیث کو بتاتے رہتے ہیں ان کو، اور لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر مال خرچ کرنے میں سستی کرو گے تو دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ملے گا، لیکن لوگوں کو یہ ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر ہمیں مال نہیں تم اپنا دو گے تو تمہاری یہی مال جہنم میں تمہیں اس سے داغا جائے گا۔ اور یہ انتہائی بے شرمی ہے کہ لوگوں کو ڈرا کر ان سے مال اکٹھا کرنا اور پھر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اس کو خرچ کرنا۔ ایک ریسنٹ خطبہ مرزا مسرور صاحب نے جب وہ مالی نظام تحریک جدید اور اس طرح کے جو چندے ہیں ان کی تحریک کرتے ہیں نا، تو اس وقت وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہوں اور لوگ تیار ہو جائیں سب کچھ قربان کرنے کے لیے ان مرزائی خلافوں کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مالی قربانی کی طرف توجہ بھی دلائی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، اور مومن کی نشانی بتائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے نہیں گھبراتے، اور یہی فرمایا کہ تم نیکی کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے اور نیکیاں بجا لانے کی توفیق بھی ہرگز نہیں مل سکتی جب تک دل کی کنجوسی اور بخل دور نہ ہو، اور تم اللہ کی راہ میں اور اس کی مخلوق کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کی راہ میں مخلوق کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مراد ہے کہ خلیفہ جی کو دے دو سارے مال اپنے۔ جی محترم، یہ حدیثیں سنانے والوں کو وہ والی حدیثیں بھول جاتی ہیں کہ اگر آپ دھوکے فریب سے لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرو گے تو پھر ان کے لیے بھی بہت سخت وعید بتائی گئی ہے۔ تو میرا مطلب ہے حدیثوں کا کچھ حصہ یاد رہتا ہے، کچھ حصہ بھول جاتا ہے۔ مرزا محمود صاحب جو ان کے مسلم مود ہیں، ان کا بھی ایک اقتباس پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں پھر روحانی طور پر اس انفاق کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص
خدا تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دین میں مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو خدا پر یقین ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ کبھی حرکت نہ کرتے۔ اگر حدیثیں سنا رہے ہیں کہ تمہیں عذاب علیم ملے گا لیکن خود اس عذاب سے نہیں ڈرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید میں جو یہ باتیں عذاب علیم دردناک عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اس لیے ان کو کچھ شرم حیا نہیں آتی، یہ لوگوں کے مال ناجائز طور پر ان سے لیتے ہیں اور ان کو اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، مال جمع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ مسرور صاحب نے اسی خطبہ میں لوگوں سے مال کھینچنے کے لیے یہ کہا کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ضرورت سے زائد مال کو گھر میں نہیں رکھا بلکہ فوراً غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں نکل جاتے اور ان کی ہر ممکن امداد فرماتے۔ یہی اسوہ صحابہ کرام کا تھا جنہوں نے اپنے گھروں کا سارا اور آدھا مال خدا کی راہ میں بے دریغ پیش کر دیا، جس کے بدلے میں انہوں نے خدا تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلے میں 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے اور ان سے مال اکٹھا کرنے والے دھوکے سے ان کے لیے بھی دردناک عذاب کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بدتر ہیں جو نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے مال اکٹھا کرتے ہیں، وہ ایکچولی وہ لوگ جو سچ مچ اس کے حقدار ہیں ان کا وہ حق مارتے ہیں، کیونکہ ایک شخص جو آپ کو سارا مال دے رہا ہے اس کے پاس تو کچھ اور مال بچے گا ہی نہیں کسی اور کو دینے کے لیے، اور وہ مال جو آپ اس سے لے رہے ہیں خدا کی خاطر وہ آپ خرچ کر رہے ہیں اپنے ذاتی اخراجات پہ، تو اس سے بڑا عذاب تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا طریقہ ہے جماعت مرزائیہ کہ ہر وقت روتے رہنا کہ جماعت کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، لوگ مزید مالی قربانیاں کریں، پر اس لیے انہوں نے 48 چندے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک لازمی چندہ ایک کہہ دیا اور اس کے بعد دوسرے چندے جو کہتے ہیں یہ جی رضاکارانہ طور پر چندے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ہے کہ وہ ہر چندے کے لیے انہوں نے محصلین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ محصلین کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو چندہ وصول کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں، اور آپ چندہ عام دینے کے بعد جو لازمی چندہ ہے جو آپ کا 6% انکم کا ہے تو یہ علیحدہ لوگ جو مقرر کی وہ آپ کے جب بھی آپ مسجد جائیں گے یا آپ کو دیکھیں گے تو ہر کوئی آپ کو اپنے چندے کے متعلق کہے گا، حالانکہ وہ لازمی چندہ نہیں، لیکن وہ کہے گا جی یہ میرا بجٹ ہے اور آپ اس میں دیں، آپ کچھ تھوڑا دے دیں تھوڑا، تو ہر شخص آپ سے تھوڑا کر کے مزید لینا شروع کر دے گا۔ اور تحریک جدید وقفہ جدید جیسے چندے ہیں ان میں تو یہ ہے کہ ہر دفعہ آپ چندہ بڑھا کے دیں، یہ بھی کہتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے لیکن تقریباً لازمی ہے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ سارے دھوکہ دہی اور فراڈ ہیں لوگوں کو ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے۔ جماعت مرزائیہ میں انہوں نے 2 قسم کے لوگ مقرر بنائے ہوئے ہیں، یعنی جن میں فرق کیا جاتا ہے، وہ جو شرع کے مطابق چندہ دیتے ہیں وہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور جو شرع کے مطابق چندہ نہیں دیتے یا نہ دہندے ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری مقرر ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ 60 سال سے میں بھی اسی جماعت میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ہر مسجد پہ جب آپ جاتے ہیں جمعہ پڑھنے اس سے پہلے یہ جو محصلین ہیں چندہ وصول کرنے والے یہ سب سے پہلے یہ آپ کو ملیں گے اور یہ آپ کی سر کھائیں گے جان کھائیں گے کہ یہ چندہ دے دیں، اور یہ اس طریقے سے ان کی تذلیل کرتے ہیں کہ جب چندہ جلسہ عام کیا جاتا ہے نا سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اسی جلسہ عام میں یہ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے انتخاب ہوگا، الیکشن ہوگا کہ کون سے عہدے دار ہوں گے آئندہ سال کے لیے یا 3 سال کے لیے جیسے بھی ہوتا ہے، تو اسی الیکشن میں پھر یہ اعلان کرتے ہیں فلاں جو لوگ ہیں وہ شرع کے مطابق چندہ دینے والے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو ان کو علیحدہ بٹھا دیتے ہیں جو چندہ دہند نہیں ہیں، یہ شرع کے مطابق چندہ نہیں دیتے، اور دوسرے لوگ جو ہیں جو چندہ دینے والے ہیں ان کو علیحدہ بٹھا کے پھر وہ لوگ انتخاب میں حصہ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو ایک طرح کا ذلیل کیا جاتا ہے ان کے سامنے کہ دیکھو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں،
ان کو انتخاب کرنے کا حق ہے اور تم ذلیل لوگ ہو اور تمہیں اس میں حصہ لینے کا حق نہیں. جی آپ نے سوال کیا کہ غریبوں اور مہاجروں سے کیوں چندہ لیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس وجہ سے. آپ مرزا محمود صاحب کا بیان ہی یہ دیکھ لیں, وہ کیا فرماتے ہیں. جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو وہ اگر اور نیکیوں میں حصہ نہ لے سکے, یعنی جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو وہ اگر اور نیکیوں میں حصہ نہ لے سکے اس سے چندہ ضرور لیا جائے, کیونکہ جب وہ مال خرچ کرے گا تو اس سے اس کو ایمانی طاقت حاصل ہوگی اور اس کی جرت اور دلیری بڑھے گی اور وہ دوسری نیکیوں میں بھی حصہ لینے لگ جائے گا. تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 612. کہ یہ کیسا شاطرانہ طریقہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ مال دینے سے پیچھے نہ رہ جائے. جو کمزور ہے, جو خود بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے, وہ بھی ہر صورت چندے میں حصہ لے, تو چاہے غریب ہو اور مہاجر ہو. اور اس کے لیے بڑی دلچسپ ایک واقعہ مشہور ہے جو مرزا محمود صاحب نے بتایا تھا کہ جی انہوں نے بتایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی جو اپنی مرغی کے انڈوں سے اپنا گزارا کرتی تھی, تو وہ اپنی مرغی لے کر آ گئی اور اس نے وہ دے دیا چندے میں کہ یہ مرغی میرے پاس ہے جس سے میں اپنا گزارا کرتی ہوں, تو آپ یہ اس کو چندے میں رکھ لیں. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں مرزا مسرور صاحب کی اس وقت 18 آف شور کمپنی ہے. مرزا خاندان کا کوئی ایک بندہ آپ نکال کے دکھا دیں جس کے اوپر جو ہے جس کی آف شور کمپنیاں نہ ہوں. مرزا طاہر احمد نواز شریف کے دور میں دنیا میں تیسرے نمبر پہ امیر ترین بندے, پاکستان میں امیر ترین بندے جو ہے ڈکلیئر ہوئے تھے. اچھا جو بندے جو ہے انڈیا سے آتے ہیں خالی ہاتھ, جن کے مرزا غلام احمد صاحب نے جب پہلی کتاب لکھی ہے, چندے لے کے کتاب لکھی ہے, ان کی اولاد کے پاس آف شور کمپنیاں آ جاتی ہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں پوچھنے والا ان کو. پھر ان کی عیاشیاں دیکھیں, وہاں پہ رہتے ہوئے مرزا لقمان کی بیٹی, مرزا بشر کی بیٹی, مرزا انس کی بیٹی, مرزا طاہر کی بیٹیاں, یہ میرے ساتھ میری کلاس فیل ہو رہی ہیں. آپ ان سے پوچھیں, یہاں تک سندھ تک جاتے تھے نا, وہ جہازوں کی ٹکٹیں وہ جہاز لوکل جہازوں پہ چارٹر کروا کے جاتی تھی ہیں. یہاں پہ عام پبلک جو ہے وہ چندے دینے والے جو ہیں, جن کے چندوں پہ عیاشیاں ہوتی ہیں, وہ بیچارے ان کو کبھی دیکھیں وہ ان کو یہ دیتے ہیں فضل عمر ہسپتال میں, اگر ان کو فری میں دے کے علاج تو بڑا سناتے ہیں بہت بڑا احسان کیا ہے. یہاں سے آپ ان کی لڑکیاں اٹھا کے بیچتے ہیں, میں جو باہر کے دوسرے شہروں کو کتنوں کی بتاؤں, میں آپ کو لسٹ دیتی ہوں جن لڑکیوں کو ان لوگوں نے اٹھوا کے باہر کے سیاستدانوں کو بھجوایا ہے اور ان سے اپنے کام نکلوائے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو آپ یہ مجھے ثابت کر دیں میں غلط ہوں. چودھری کریانہ ربوہ میں بڑا مشہور تھا, اس کی 2 بیٹیاں, یتیم لڑکیاں تھیں جو جن کی ماں بچپن میں ان کی گود میں تھی, فوت ہو گئی, اور اس کو ان لوگوں نے اس طرح ان کو بیچاروں کو ملیس کیا, ان لڑکیوں کو, پھر اٹھوا کے, خوبصورت لڑکیاں تھیں, یہ تمام کام نکلوائے. لونڈے بازیوں میں کون آپت میں نمبر جتنے مرزا خاندان کے ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں ایک مرزا کیا نام ہے فوت ہوا, جس کا انہوں نے جنازہ پڑھا ہے, بھشتی مقبرے میں دفنایا ہے. اس نے تو اپنے گھر کی نوکرانی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی, اس سے بچہ پیدا ہوا تھا جس کو زنا کہتے ہیں نا. اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ بھی خاندان کی عورت ہیں, لیکن وہ گھر کی نوکرانی کو پھر نکاح کروایا انہوں نے, اس سے بیٹا ہے, بچہ ہے. مرزا لقمان کے جو ہے باہر اس نے منہ مارے, اس کے مرزا طاہر کی بیٹی کے علاوہ باہر کے لوگوں کوئی اس نے عورت نہیں چھوڑی, نہ سکھ چھوڑی ہے, نہ ہندو چھوڑی ہے, نہ کوئی کرسچن چھوڑی ہے. بندہ کہنے کی کیا, آپ لوگوں کو ہر چیز الاؤڈ ہے, اس لیے کہ آپ لوگوں کی باتیں باہر نہیں آتی, آپ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے دوسروں کے گریبان میں انگلیاں اٹھانے کا. جناب یہ کام نہیں اب ہوں گے, نہ میں ہونے دوں گی ایسے کام, کیونکہ میں ان چیزوں کی گواہ ہوں, اس لیے میں کسی کو مارجن دینے پہ تیار نہیں ہوں. اگر کوئی غلاظت ہے, جہاں ہے جیسی ہے, اس کو اسی طرح قابل مذمت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. ورنہ ہم اتنی اب پاگل نہیں ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں اور دوسروں کو لتاڑتے پھریں. یہ بہت انف ہو گیا یہ گیم. آخر بھگتتے تو میرے اور آپ جیسے ہیں نا عام لوگ, تو ہم اب مزید بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے بس ہو چکی, ہاتھ اٹھا دیے, اور ہمارے لیے آپ بھی اتنے ہی غلیظ ہیں جتنے کوئی دوسرے. یہ واقعہ انہوں نے چندہ دینے کے لیے لوگوں میں ایک مزید حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کہ آخری جو چیز آپ تمہارے پاس ہے نا وہ بھی چندے میں دے دو. انہوں نے یہ اس عورت سے نہیں پوچھا کہ میری پیاری بہن یا بیٹی تم اپنا گزارا کیسے کرو گی اگر یہ مرغی بھی دے جاؤ گی. تو اس کے متعلق ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ وہ جب گھر آئی تو اس کا خاوند بیچارہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا,
تو اس نے کہا، اسے جب پتہ چلا کہ وہ اپنی مرغی بھی دے آئی ہے جس سے ہمارا گزارا ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو وہ عورت نے اس کو یہ کہا، اس کا جذبہ ایسا زیادہ، اس نے کہا کہ زیادہ باتیں نہ کرو، میں تمہیں بھی جا کے چندے میں دے جاؤں گی۔ میری جو بیٹا ہے، اس نے جب وہ بچہ تھا، اس کو جب یہ سنایا گیا تو وہ اس کو اتنا دکھ ہوا اس بات کا کہ ابو وہ جو عورت تھی وہ بیچاری تو اپنا مرغی بھی دے گئی، تو اس بیچاری کا گزارا کیسے ہوا کرے گا؟ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کو ہم فخر سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم ظالم لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اس سے۔ یہ جو خاتون بتا رہی ہیں یہ بالکل ایسی ہے، میں اس کا گواہ ہوں، اور میں اس چیز کا بھی گواہ ہوں کہ ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے تو اس وقت ہمیں اتنی عقل کے اندھے تھے ہم کہ ہم سمجھتے کہ نہیں، یہ ہمارے دل میں شیطان یہ باتیں پیدا کر رہا ہے، تو ہم نے اس طرح نہیں کرنا، ہم نے بس چندہ دیتے جانا ہے اور ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور یہی بیانیہ جماعت والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب ملے گا، آپ اپنا چندہ دیتے جائیں اور دیتے جائیں اور دیتے جائیں اور چندے کو بڑھاتے جائیں، اور اس چیز کی فکر نہ کریں وہ کیسے خرچ ہو رہا ہے، اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے، بلکہ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نوید اس لیے دیتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے رہے ہیں، اور وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جو بیانیہ ہے نا، یہ صرف یہ جماعت احمدیہ کا نہیں ہے، جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ سب اسی طریقے سے کرتی ہیں کہ آپ ہمیں مال دیں، آپ کی تو جنت پکی ہو رہی نا، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کیسے خرچ ہو رہا ہے۔ تو جو میں ابھی اس کے متعلق بھی بات کروں گا آپ کو کہ انتہائی بیوقوفی سے، بے عقلی سے اپنے مال کو اس طرح خرچ کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں۔ محمود صاحب نے ایک اور جو طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم سے انکار کر دیا جو چندوں کے متعلق تعلیم تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ والی تعلیم جو تھی وہ ان کے مقاصد کو پوری نہیں تھی کرتی، تو انہوں نے اس کو رد کر کے اپنی طرف سے پھر نئے چندے بنائے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہے وہ اس حق کے واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے، اور اس فریضہ کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا میں تخلف یا سہل انگاری کو روا نہ رکھے، اور جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح کرے۔ یہ اصول مقرر کیا کہ فرماتے ہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا، اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں۔ روحانی خزائن جلد 3 فتح اسلام صفحہ 34۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ ہر شخص کوئی رقم اپنے اوپر مقرر کرے اپنی خوشی سے، اپنے حالات دیکھ کر، چاہے 1 آنا ہو، 1 روپیہ ہو، وہ اسے مقرر کرے اور پھر ہر مہینے ادا کرے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ رقم اس طرح کی ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے حالات خراب بھی ہو جائیں گے تو میں پھر بھی وہ رقم دیتا رہوں گا، یعنی اتنی کم رقم ہو، اتنی معمولی رقم ہو، اور اس وجہ سے کہ آدمی وہ خوشی سے دے۔ اگر کوئی مقرر اس پہ کرتے تو وہ اس میں اس کی خوشی نہیں رہے گی، وہ اس کے لیے ایک مصیبت ہو جائے گی، لیکن اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں نے مقرر نہیں کرنا، ہر شخص اپنی خوشی سے اپنے حالات دیکھ کر، اپنی انکم دیکھ کر اور اپنے عیال اور کو دیکھ کر وہ ایک رقم مقرر کرے جو معمولی سے معمولی ہو، جس کو وہ مستقل طور پر پھر ادا کرتا رہے۔ اس کی بجائے مرزا محمود صاحب نے دیکھیں ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیں، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس طرح
پہلی سے تیسری اور پھر چوتھی نسل اور اس طرح کے چند نسلوں میں ہی احمدیت کے جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی. یعنی یہ طریقے مختلف انہوں نے کیے. ایک وصیت کا چندہ بنا دیا, ایک چندہ عام بنا دیا جس کو لازمی چندہ کہتے ہیں, اور پھر 48 چندے اور مقرر کر دیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں سے مال اکٹھا کرتے رہیں. وہ غلام محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ خوشی سے انسان دے, جبر سے نہیں دے, کیونکہ جبر سے اگر کوئی قربانی کی جائے اس کا فائدہ ہی نہیں کوئی رہتا, وہ آپ کی روحانی ترقی اس سے ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ تو اس کو ایک مصیبت سمجھ کر رہے ہیں. لیکن مرزا محمود صاحب جبر کے وہ روادار تھے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس نہیں کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں, اور ہٹلر یا مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں, اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے. الفضل 2 جون 1936. مرزائیہ کا سارا نظام ہی جو ہے وہ اسی جبر کے اوپر ہے, اور یہ کہ لوگوں سے مال اکٹھا کرنا, اور پھر اس طریقے سے یہ مرزا خاندان کی عیاشیاں اس سے پوری ہوتی ہیں. اور مسجدیں بنانے کا بھی جو ہے اس میں نمازی ہو نہ یا ہو, لیکن اچھی اچھی زمینیں لے کے اس کو مسجدیں بنا دیں تاکہ ان زمینوں پر ان کے قبضے رہیں مرزا خاندان کے, اور جب یہ چاہے اس کو کیش کروا لیں. میں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, بالکل لو فار مال اینڈ ہیٹ فار آل. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بتاتا ہے کہ فاسق کا جو مال ہے وہ قرآن اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اور وہ جو اور فاسق کون ہے؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا, اور آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے اس سے استنبار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں, خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے. کہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون, یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. شہادت القرآن صفحہ 48. یعنی مجددین, حدیث مجددین کا انہوں نے انکار کر دیا مرزائی خلیفوں نے, اور اس وجہ سے کہ اپنی مرزائی خلافتی گدی کو قیامت تک چلا سکیں. اور اس لحاظ سے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ایک فاسق لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو ان کو خدا کا بنایا اور خلیفہ مانتے ہیں وہ بھی فاسقین ہیں. اور پھر فاسقین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے. فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسقین سے ہرگز راضی نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا فہل یہلک الا القوم الفاسقون, پس کیا فاسقوں کے علاوہ بھی کوئی قوم ہلاک کی جائے. فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, یقیناً لوگوں میں کثیر تعداد فاسقین کی ہے. یعنی مرزائی کہتے ہیں ہم بڑی تعداد ہے ہماری, ہم کروڑوں میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کثیر تعداد فاسقین کی ہے, اور یہ تو خود حدیث مجددین کا انکار کر کے فاسقین میں شامل ہو چکے ہیں. جی محترم طارق صاحب, آپ میرے ذہن میں یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ مال دیتے ہیں, چلیں اس میں سے بعض مجبوری سے دیتے ہوں گے, لیکن بہت سے لوگ اخلاص سے بھی دیتے ہیں. تو جو لوگ اخلاص سے مال دیتے ہیں تو ان کی تو یقینی طور پہ روحانی ترقی ہوتی ہوگی. کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کی روحانی ترقی ہوئی کیونکہ انہوں نے زندگی میں جو کچھ بھی کمایا اس میں سے ایک میجر حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا, چاہے وہ اپنے تئیں جماعتی چندوں میں مال دے کے سمجھ رہے تھے یہ خدا تعالیٰ کے, ظاہر وہ یہی سمجھتے ہیں, تو کیا ان کی روحانی ترقی ہوئی؟ اللہ کا واضح حکم ہے کہ فاسقین کی مالی عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ خواہ تم خوشی سے خرچ کرو خواہ کراہت سے, ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم ایک فاسق قوم ہو. تو یہ مرزا خاندان کے اوپر جو خود فاسق ہے اس کو آپ خدا کا بنایا خلیفہ سمجھ کے اس کے اوپر اپنا مال لٹا رہے ہیں, تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مال آپ کا رد کیا جا رہا ہے. کیوں اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں؟ اب بھی عقل کریں اور اپنے مال کو بچائیں,
اور اس طریقے سے خرچ کریں جیسا قرآن شریف نے حکم دیا ہے۔ ان مرزائی خلیفوں پہ اگر اپنا مال آپ خرچ کریں گی تو آپ کی اس سے کوئی روحانی ترقی نہیں ہوگی، لیکن ان مرزا خاندان کے خلیفوں کی بڑی ترقی ہوگی، مالی ترقی ہوگی، لیکن جہنم ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ جی اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقی کو ایمان اور اعمال صالحہ سے باندھا ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ چاہے جتنا بھی مرضی خرچ کرتا رہے، وہ اس کو وہ روحانی ترقی مل نہیں سکتی۔ باقی یہ کہ نیت جو ہے انسان کی وہ کیا ہے، کس طرح اس کی حالت ہے، اس کے دل کی کیا حالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جس کے متعلق ایک جیسے میرے ذہن میں پورا واقعہ تو یاد نہیں ہے، لیکن بیان کیا جاتا ہے ایک نیک آدمی کے متعلق، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ پرندوں کو دانہ ڈال رہا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم تو یہودی ہو، تمہیں تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ تو بعد میں کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص حج کر رہا تھا، تو انہوں نے وہ حیرانی کا اظہار کیا، تو اس شخص نے، یہودی نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ میرے دل کی حالت کو جانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اسلام کی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، ہم کسی کے متعلق، کسی انڈیویجول کے متعلق ہم کو فتویٰ نہیں دے سکتے۔ بالکل ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو واقعی خدا تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ دین اور خدا تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ اولو الالباب کے لیے ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ جو ایمان جس پر ہم قائم ہیں کیا اس کی ہمارے پاس دلیل ہے کہ نہیں۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے، مثلا ایسے لوگ بھی ہیں میں جن کو جانتا ہوں جنہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے مربی کس لیے رکھتے ہیں تنخواہوں پہ۔ تو ایسے شخص جو ہے جو خود خدا تعالیٰ کی محترم طارق چوہان صاحب، اگر 1400 سال پہلے والی خلافت قائم ہوئی تو ان کے پاس ایک حکومت تھی، ایگزیکٹو پاورز تھی، تو وہ اگر 2.5% زکوٰۃ لیتے تھے تو لوگوں کی، عوام کی تحفظ کی ذمہ داری ان کی تھی۔ تو کیا احمدی جماعت جو بھی چندے وغیرہ لیتی ہے اس میں 2.5% کی زکوٰۃ الگ سے لیتی ہے یا نہیں؟ اور اگر جس کے پاس نہ ایگزیکٹو پاورز ہو، نہ ہی اپنے شہریوں کو بچانے کی یا تحفظ دینے کی کوئی طاقت ہو، تو کیا زکوٰۃ ایسی تنظیم لے سکتی ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، یہ سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے، یہ کنفرم کرائیں کہ مرزا طاہر کسی زمانے میں پاکستان کا تیسرا امیر ترین شخص تھا، چندے کے نوٹ جمع کیا پتہ نہیں پاکستان کے بینک میں ہوتے تھے۔ سوری جی آپ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ یہ بالکل، یہ جماعت احمدیہ زکوٰۃ بھی لیتی ہے، اور لیکن زکوٰۃ پہ اتنا زور اسی وجہ سے نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ پہلے لوگوں کو لوٹ کر ان کا مال ہضم کر لیتے ہیں، تو وہ بیچارہ زکوٰۃ دینے کے تو کوئی قابل ہی نہیں رہتا۔ تو ان کو بس یہ ہے کہ چندہ دیں۔ اگر آپ بے ایمانی کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، لوگوں کے مال کھاتے ہیں، بدفعلیاں کرتے ہیں، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، آپ بس چندہ دیتے جائیں۔ ہاں، جب کوئی ایسا شخص کا ایسا جرم کرتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو مطلب ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ سزا اس کے لیے مقرر کریں، لیکن اصل میں اس کو کوئی وہ سزا ہوتی نہیں۔ جیسے عطیہ غفار صاحبہ نے بھی یہ بیان کیا تھا کہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جی جب ظاہر ہو جاتی کوئی بات کسی کا جرم کہ جی ہم نے اس کو روا سے نکال دیا ہے، لیکن ویسے وہ وہیں پہ گھومتا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا سارا چکر بازیاں ہیں، اور وہ لوگ جو ان میں کرمنل ہوتے ہیں نا، ان سے یہ لوگ ڈرتے بھی بڑے ہیں کیونکہ ان کے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے راز کہیں کھول نہ دیں، اس لیے ان کو یہ خاص ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور ان کی دلجوئی کرتے رہتے ہیں۔ کہ یہ جماعت مرزائیہ میں یہ جو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں نا، میں بھی اسی 60 سال اسی جماعت میں رہا ہوں اور پیدائشی احمدی تھا، خلافت سے ساتھ تھا میرا تعلق۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو صدر محلہ اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں، ان کو کسی غریب کو اسی کی مدد کرتے ہیں جو ان کا چاپلوس ہو، خوشامد پرست ہو، ورنہ کسی اور غریب کی یہ مدد نہیں کرتے۔ معمولی سے کسی کو دے دیں گے،
لیکن یہ کہ جو ان کے پاس مال ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی مدد کے لیے، یہ صرف انہیں کی مدد کرتے ہیں جو جس کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی عہدہ ہے، جس کے پاس، جس کے مرکز میں، جس کے ساتھ جس کے تعلقات ہیں، اس کے لیے تو کوئی رول ہے ہی نہیں ہے نا، وہ جو مرضی کرتا ہے پھر کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے گا تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں جماعت سے تمہارا اخراج کر دیں گے، تمہارے بچوں کے نکاح توڑ دیں گے، اور تمہیں ذلیل کیا جائے گا، ہر دفعہ کوئی تم سے سلام نہیں لے گا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ مرزا طاہر صاحب تیسرے بڑے امیر تھے، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بہت امیر تھے، اور ان کے متعلق بہت کچھ مشہور ہے۔ آکسفورڈ میں بھی انہوں نے اپنی دکانیں تھیں ان کی، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بڑے بڑے محل بنا کے دیے، اور یہ جو ہے مطلب اس کا ایک ثبوت یہ ہے جس کا میں خود گواہ ہوں کہ سویڈن میں جب ایک دفعہ آئے تو میں یہاں پہ نیشنل جنرل سیکرٹری تھا، تو وہ جو نذرانے ان کو ملتے تھے، بہت نذرانے ان کو دیے جاتے ہیں۔ اب سویڈن تو چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی جماعت تھی، پھر بھی ان کے پاس بہت سارے نذرانے جمع ہو گئے، اور وہ اس نذرانے کو جو لوگ ان کو اس وجہ سے دیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بنایا وہ خلیفہ کہتے تھے، تو اس نذرانے کو ساری رقم کو وہ اپنی ذاتی انکم سمجھتے تھے، اور اس میں سے 10% چندہ دے دیتے تھے، چندہ وصیت۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس لوگوں نے تو لاکھوں کروڑوں دینے والے ان کو ہیں چند نذرانے، تو وہ اس کو وہ ذاتی اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اور ذاتی ملکیت کی طرح اس کو خرچ کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اسی طرح ان مرزائی خاندان کے لوگوں نے عیاشیاں کی ہوئی ہیں نا، جو ان کے اقربا تھے، جو ان کے اپنے جاننے والے تھے، ان میں وہ پھر تقسیم بھی کرتے تھے تاکہ وہ ان کے مطلب ہمدرد بن جائیں ان کے۔ محترم طارق چوہان صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ چلیے جی، میں ایک سیدھا سادہ ایک عام سا مسلمان ہوں، اور مذہب اسلام کے ٹیچنگ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ مجھے نصاب بھی بتایا کہ 7.5 تولہ سونا میرے پاس ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، بٹ اگر اس سے ایکسیڈ کرتا ہے تو 2.5% زکوٰۃ ہے۔ تو 2.5% زکوٰۃ میں اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دوں جسے مستحق سمجھوں، یا یہ کہ کوئی تنظیم بنی ہوئی ہو وہ کرے تو میں دے دوں، لیکن اگر میرے سے 2.5% سے کوئی زیادہ مانگتا ہے تو مذہب اسلام کا ایک رکن یا فالوور ہونے کے ناطے، یعنی کہ مسلمان ہونے کے ناطے، میں تو انکار کر سکتا ہوں یا نہیں شرعی طور پر کہ جب مذہب اسلام نے 2.5% بتایا ہے تو میں 2.60 بھی کیوں دوں، میں نہیں دوں گا۔ اور اگر میں نہیں دیتا ہوں تو کیا میں مذہب اسلام کے حساب سے تو کسی بھی طرح کا کوئی گناہ گار نہیں بنتا ہوں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے، پھر ہم اس کو پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو اتنے الزامات لگائے ہیں مرزا فیملی پر، اس کی کیا ثبوت ہے؟ زبانی بات کرنے سے تو کوئی بھی عدالت نہیں مانتی، کم از کم 4 لوگ تو ہوں جو گواہی دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مال آپ کا ہے، وہ آپ چاہے جیسے مرضی خرچ کریں، اس میں تو کوئی بات نہیں، لیکن 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ گورنمنٹ کو دینے کے لیے ہے، اور جو آپ نے ذاتی طور پر دینا ہے وہ صدقات ہیں۔ تو یہ ان میں فرق ہے۔ زکوٰۃ وہ ہے جو 2.5% آپ نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہے فلاحی کاموں کے لیے، اور صدقات جو ہیں وہ وہ آپ کی مرضی ہے، جو جتنی آپ کی توفیق ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں پر، اپنے اقربا پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے شہر کے غریب لوگوں پر آپ خرچ کریں۔ لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2.5% سے زیادہ تم دو۔ باقی یہ کہ انکم ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے جو لگتا ہے وہ آپ نے ہر صورت دینا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے فلاحی کام کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی بھی شخص آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور اتنا چندہ دیں۔ لیکن جماعت مرزائیہ نے تو ایک نظام قائم کیا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا چندہ نہیں دو گے تو تم جنت کے حقدار ہی نہیں بن سکتے، تو 48 چندوں میں ہر صورت کچھ نہ کچھ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، ورنہ پھر وہی بات ہے کہ آپ کا دل حرف کا ڈرتا ہی رہے گا کہ شاید میں نے پوری طرح خدا کی راہ میں نہیں دیا۔ محترم طارق چوہان صاحب تو اس بات کا علمی جواب دیں گے، بٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مذہب اسلام میں اگر ایک عورت کی گواہی کو آدھا بھی مانا جاتا ہے یا 2 عورتیں گواہی دیں تو ان کو 1 مانا جاتا ہے، تو ہمارے پیو ڈسکشن گروپ میں اس وقت 50 احمدیز لیڈیز موجود ہیں جو برابر ان باتوں کی گواہیاں دے رہی ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہیں اور الزامات وہ لگا رہی ہیں، تو ان کی خاف گواہی بھی مانیں گے تو 25 وٹنسز یہاں پہ ہیں۔ یہ اس بات کا میری طرف سے جواب ہے بطور ایز این ایڈمن۔ شکریہ۔
یہ محترم طارق صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5% جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینی ہے، اب جیسے فیصل بھائی انڈیا میں رہتے ہیں جہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بہت سے ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں گورنمنٹیں جو ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہاں کیا حکم ہے؟ یہ بھی ان کا مرزائیوں کا بڑا یہ طریقہ ہے کہ جی ثبوت دیں۔ 4 لوگ کیا ہزاروں لوگ ہیں اس وقت جو اس جماعت مرزائیہ سے ڈنگے ہوئے ہیں، جنہوں نے خود دیکھا ہے ان باتوں کو۔ آپ دیکھیں یوٹیوب اب بھرا ہوا ہے لوگوں سے جو اسی جماعت میں سے نکل کر آ رہے ہیں اور یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو میں اب اس پوزیشن میں تو نہیں میں جا کے کسی کے اوپر مقدمہ کروں، یہ باتیں ہم بتا رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کسی کو مجبور نہیں کر رہے۔ وہ پھر بھی اپنی جان مال عزت کو ان مرزائی خلیفوں پہ قربان کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کرتے نہیں، ہم تو کسی کو نہیں مجبور کر سکتے کہ نہ کریں۔ ہاں اللہ، ہم اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں عقل دی کہ ہم اس مرزائی خلافتی دجل سے نکل آئے، کہ یہ تو مرزا خاندان کا کلٹ ہے جو انہوں نے اپنے عیاشیوں کے لیے بنایا ہوا ہے، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھی ہیں۔ یہ جو عطیہ غفار صاحبہ ہے وہ تو اسی جماعت میں سے نکل کے آ رہی ہے، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ وہ ان مرزائی خلیفوں کی بدسلوکی کی وجہ سے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا بھی انکار کر چکی ہیں، اور اس کے قصوروار یہی مرزائی خلیفے ہیں اور ان کی یہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا۔ باقی یہ جس نے یہ بات کی ہے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں آواز، وہ کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ ہے خدا سمجھو، تو اب بھی عقل نہیں کریں گے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کی تباہی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ بٹ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے کہا کہ 2.5% زکوٰۃ ہمیں گورنمنٹ کو دینی ہے، تو گورنمنٹ کو تو آپ اسی وقت بتائیں گے نا جب ہمارے پاس اسلامی گورنمنٹ ہوگی۔ تو جیسے کہ ہم لوگ تو انڈین ہیں، ہمارے یہاں بے شک ڈیموکریٹک نظام ہے، بٹ اس کو اسلامی حکومت ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو جمہوری نظام کی حکومت ہے، سب لوگوں کی سرکار ہے۔ کہ اگر وہ تو ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت میں ہے نا کوئی 2.5% زکوٰۃ کا، لیکن اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر ہر شخص جو ہے وہ خود ذمہ دار ہے اس چیز کا کہ وہ پھر غربا میں وہ تقسیم کرے وہ مال جو وہ زکوٰۃ کے طور پر نکالتا ہے، اور صدقات اس کے پھر علاوہ ہے۔ بالکل درست ہے محترم طارق چوہان صاحب، اصل میں اسٹریٹ فارورڈ اگر ہم بات چیت کریں، یا میں جیسے کہ نیوٹرل ہوں، میں تو دوسرے دھرم کو چھوڑ کے آ گیا، ظاہر سی بات ہے، تو 2.5% اگر مجھے حکومت کو دینی ہے، اسلامی حکومت کو دینی ہے، تو اسلامی حکومت ایسی بھی تو ہونی چاہیے نا جو مجھے تحفظ فراہم کر سکے ایز اے سٹیزن، اور میرے مال کی، میری جان کی حفاظت کر سکے۔ بٹ احمدی جماعت کو تو کوئی ایگزیکٹو پاورز ہے ہی نہیں، کوئی حکومت ہے ہی نہیں سر، یہ تو خود دوسرے کی حکومت کے زیر انڈر رہتے ہیں۔ ان کے احمدی لوگوں کا قتل عام بھی کر دیا جائے جیسے کہ پڑوسی ملک میں ہوتا ہے، میں کمنٹ اس طرح کے نہیں کروں گا، بٹ یہ تو ان کو نہیں کچھ کہہ سکتے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے، تو پھر بطور نیوٹرل مسلمان میں کیسے ایک ایسی تنظیم یا ایسی جماعت کو زکوٰۃ کا دینے کا سوچوں گی سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی بالکل درست ہے کہ خدا کے ہم ہیں، خدا تعالیٰ کی ساری ملکیت ہے، اس نے ہمیں مال دیا اور ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے خرچ کرو، اور جو مال جمع کر رہا ہے اس کو بھی بتایا کہ تم نے کیسے خرچ کرنا ہے، جو حکومت ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پوچھے جائیں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ وہ لوگ بھی ان کو نہیں دیں گے۔ دیکھیں نا، جب دینے والے کو پتہ ہے کہ یہ استعمال نہیں ہو رہا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو وہ پھر اس میں بے ایمانی کرے گا دینے میں، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خدا کی خاطر نہیں ہے، ایک مجبوری میں مجھے دینا پڑ رہا ہے، تو وہ سارا سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا، تو وہ ایسے چل ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ دینے والے بھی ایماندار ہوں، لینے والے بھی ایماندار ہوں، اور اسی جگہ خرچ کرے جس کے لیے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو پھر ہی ایک فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے، ورنہ فلاحی معاشرہ نہیں بنے گا، ایک بے انصافی کے اوپر بنیاد والا معاشرہ بنے گا جو
جی دستاویزی ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہم تو یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے، ہم انفارمیشن دے رہے ہیں، اور انفارمیشن کا تو یہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھائے، جو نہیں چاہتا وہ نہ اٹھائے۔ تو ہم تو کسی کے اوپر مقدمہ نہیں کر رہے، ہم بتا رہے ہیں۔ میں 60 سال تک کسی جماعت کا حصہ رہا ہوں، جو میری اپنے تجربات ہیں وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اگر آپ مجھ پر بلیو نہیں کرتے تو آپ کا حق ہے، آپ اس کا انکار کریں اور اپنی جان مال عزت ان مرزائی خلیفوں پر آپ وارتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کا مال ہے، آپ جہاں چاہے خرچ کریں۔ ہم تو ایک اویئرنیس دینا چاہتے ہیں، جس کو قبول ہے وہ قبول کرے، جو نہیں قبول کرتا اس کو حق ہے کہ اس کو رد کرے۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، کیا دنیا کے ہر ملک میں اپنے آپ کو ایک چیریٹی تنظیم کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرانا، رجسٹر کرانا، کیا یہ کوئی باعزت بات ہوتی ہے؟ باعزت بات ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اس سے بہرحال مال کمانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ عام لوگوں کے دلوں میں جن کو کوئی علم ہی نہیں ہوتا دین کا، ان کے دلوں میں بھی نیکی کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، الستو بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا کیا رب، تمہارا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو ہر انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی قربت کے لیے ایک خواہش پائی جاتی ہے، شدید خواہش، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ تو اسی چیز کو لوگ مس یوز کرتے ہیں، کیونکہ علم نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ نظام کس طرح کا قائم کیا، کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے اور کس کو دینا ہے۔ وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے مال لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ جی یہ خدا کی راہ میں مانگ رہے تھے، اس کو ہم دے دیں۔ وہ اس کی تحقیق نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے کہ وہ ان کا مال بھی ضائع جاتا ہے اور ان کو روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے روحانی ترقی کے لیے۔ علم و معرفت کے بغیر روحانی ترقی ہو نہیں سکتی، کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ عمل اپنا کس لیے کر رہا ہے، کس کی خاطر کر رہا ہے، اور ٹھیک عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اور خدا تعالیٰ کے منشا کو جانے، تبھی وہ خدا تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ تو بھٹو کی پیش گوئی پوری ہوئی، اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دوں گا، تو جماعت احمدیہ دنیا بھر میں ہر جگہ سوشل سیکیورٹی کے لیے کشکول لے کے ان کے اداروں کے سامنے کھڑی رہتی ہے، اور ان کے جو حکمران ہیں وہ ان کے سامنے کشکول لیے کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ سب ایک دوسرے کے آگے کشکول لیے حاضر ہیں۔ جی محترم طارق چوہان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے بہت ریسرچ کی اور آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہر اینگل سے، تو آپ کا تہہ دل سے ہم مشکور ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ڈیفرنٹ طرح کے سوالوں کے جواب دیے، اور زکوٰۃ مذہب اسلام کیا کہتا ہے اور یہ چندوں کے نظام، اس ریگارڈنگ بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔